औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY न्यूज़ से डॉक्टर शाहिद मसूद। कोई नई बात नहीं जो पनामा लीक्स में सामने आई हो। ये बात मुल्क में, पाकिस्तान में बेशुमार दफा कही गई, लेकिन किसी ने इस पे कान धरे, किसी ने नहीं धरे, किसी ने सीरियस लिया, किसी ने सीरियस नहीं लिया, और झुटलाया जाता रहा तमाम इल्जामात को उन तमाम शख्सियात की जानिब से जिनके नाम अब पनामा लीक्स की सूरत सामने आई हैं। जो बागैरत बाइज्जत कौमें हैं, वो अपने रहनुमाओं, अपनी कारोबारी शख्सियात, वो जिनको वो बड़े पारसा समझते थे, उनके गिरबान पकड़ने सड़कों पे निकली हैं। ज़रा इब्लाग चीख उठा है, तख्त लरज रहे हैं पूरी दुनिया के, बड़े बड़े ईवान कांप रहे हैं, बैंक, बड़े बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े साहूकार जो अवाम का पैसा लूटते रहे, वो शर्मिंदा हैं, परेशान हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई निदामत से सर झुकाए घूम रहा है। रह गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस किस्म की कोई रवायत नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि कल की गुफ्तगू जो मैंने की, उसके बाद कुछ एहसास शायद जागा, और ये बात रात को कही गई कि अदालती कमीशन नहीं बल्कि इंक्वायरी कमीशन बनेगा। जनाब नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर जब लिखी जाती है तो एक एक लफ्ज को वेट किया जाता है, उस पर गौर किया जाता है, और बड़े तरीके के साथ गुफ्तगू होती है। लोगों के साथ झूठ बोला गया अदालती कमीशन बनाने का, और फिर रात गए और आज दिन में कहा गया कि नहीं, इंक्वायरी कमीशन बनेगा। रिटायर्ड जज साहब जो गालिबन कहीं घर के आसपास ही घूमते नजर आएंगे, उनको उसमें रख दिया जाएगा। और क्या करेगा वो अदालती कमीशन या इंक्वायरी कमीशन या कोई दूसरा कमीशन, इससे पहले भी बने, आगे भी बने, और क्या इसके ऊपर मामला आगे बढ़ेगा। वजीर आजम को, हुकूमत को शफाफ अंदाज में सामने आना चाहिए, लोगों का एतमाद बहाल हो। वो लोग जो कहते हैं कि अपना सरमाया बाहर से पाकिस्तान लाओ, वो कैसे सरमायाकारी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बड़े खुद मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम पैसा बाहर ले गए। और साथ ही सागदार साहब फरमा रहे हैं कि मैं टैक्स नेट को बढ़ाना चाहता हूं और IMF से मुआहदे करें। मेरे साथ अमेरिका से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद है, तवील अरसे के बाद। इससे कतई नजर कि आप उनकी सियासत से इख्तलाफ करें या इख्तलाफ करें, जो बातें उन्होंने कही थी, क्या वो बातें गलत थी, और आज जो बातें वो करने जा रहे हैं, क्या वो गलत हैं या दुरुस्त हैं। सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्या बातों से इख्तलाफ मुमकिन है या नहीं, फैसला आप खुद करेंगे। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बयान फरमाइएगा, आपकी तबीयत कैसी है? बड़े तवील अरसे के बाद आपको लोग भी देख रहे हैं और मैं भी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी, अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमत है, पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये जो पनामा लीक्स आई हैं, ये गुफ्तगू आप अपने धरने के दौरान भी करते रहे, लेकिन उस वक्त जाहिर है वो पनामा से या मनामा से या कहीं और से नहीं निकली थी लीक्स, तो गालिबन लोगों ने उसको, कुछ लोगों ने संजीदगी से लिया, कुछ नहीं लिया, वजाहतें नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि दुनिया की कोई 2.5 से 3 लाख वेबसाइट्स के ऊपर ये दस्तावेजात आ चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर से जो मामला सामने आया मियां नवाज शरीफ साहब का और उनके खानदान का, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप बहुत पुराने रफीक रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान के, और बड़े करीब से आपने देखा है सारा मामला। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पुरानी बात को बाद में कर लेंगे जी। इस वक्त पनामा पेपर्स की जो बात हो रही है, पनामा लीक्स की, इसके हवाले से मैं चाहता हूं कि चंद ज़रूरी बातें आपके प्रोग्राम के हवाले से, आपका शुक्रिया अदा करने के बाद कि आपका प्रोग्राम एक बहाना बना कि मैं कुछ ऐसे हकायक आपके ज़रिए से कौम तक पहुंचाऊं जो उन तक पहुंचाए जाना और बार बार तकरार के साथ जिनका कहा जाना ज़रूरी है। ये पनामा लीक्स जिसको आप कहते हैं, ये जो जर्मन न्यूज़पेपर को लीक हुए ओरिजिनली, ये 1,15,00,000 दस्तावेजात पे मुश्तमिल है। ये कोई एक छोटी सी फाइल नहीं है। ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया की या किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन की तहकीकात नहीं है। ये बैन अल-अक़वामी तहकीकात हैं, जो इसके पीछे 40 साल की स्ट्रगल है। मुख्तलिफ ममालिक और उनकी हुकूमतें टैक्स चोरों को और करप्शन करने वालों को और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को और उनके मुख्तलिफ तरीकों को जानने के लिए
پہچاننے کے لیے اور انہیں منظر عام پہ لانے کے لیے پچھلے 40 سال سے حکومتیں اور ادارے متحرک تھے. اب یہ تو صرف ایک ہے پاناما لیکس جس کے 1,15,00,000 دستاویزات لیک ہوئے اور اس کی تصدیق دنیا کے 76 ملکوں کی 109 میڈیا کی بین الاقوامی آرگنائزیشنز نے کی ہے. جی. اس پر فردر کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. یہ سال ہا سال سے انکوائری ہو رہی تھی. ٹھیک. 76 ملک دنیا کے انوالو ہیں انکوائری میں اور انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز 109 انوالو ہیں. ٹھیک. بین الاقوامی سٹیچر کے صحافی جنہوں نے اس کی تحقیق کی اور تصدیق کر دی. اور ڈاکٹر شاہد صاحب آج دنیا کے کسی ملک نے اس وجہ سے اس کی تردید نہیں کی. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی سمیت مشرق سے مغرب تک دنیا کی کسی ملک کی حکومت نے اس کی تردید نہیں کی. نہیں، لیکن میاں نواز شریف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ان کے خلاف سازش ہے اور ان کو پتا ہے کہ کون سازش کر رہا ہے. یہ ان کا بیان ہے. ان کے خلاف سازش نہیں ہے. یہ 2,14,000 افراد کی اور کمپنیوں کی اور ٹرسٹس کی اور فاؤنڈیشن کی تفصیلات منظر عام پہ آئی ہیں جو کرپشن کرتی رہی ہیں. میگا کرپشنز جو ٹیکس چوری کرتی رہی ہیں، ٹیکس ایویژنز کرتی رہی ہیں، جو منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں، جو ناجائز دولت کما کے اپنے ملک سے باہر آف شور کمپنیوں میں کسی اور نام پہ چھپاتی رہی ہیں اور دنیا میں کسی جگہ بھی ٹیکس نہیں دیتی رہی، نہ اپنے ملک میں نہ پرائے ملک میں. یہ ایک نواز شریف صاحب کا میٹر نہیں ہے. یہ 2,14,000 افراد کی، کمپنیوں کی اور فاؤنڈیشنز کی یہ کرتوت منظر عام پہ آئے ہیں اور اس میں 60 کے قریب بڑی بڑی شخصیات صرف پاکستان کی ہیں. ان میں وزیر اعظم صاحب اور ان کے بچے شامل ہیں اور یہ 1977 سے 2015 تک کی معلومات پر مشتمل یہ دستاویزات ہیں. یہ ایک شخص کا میٹر نہیں ہے کہ کسی کے خلاف سازش ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا وزیر اعظم پہ یہ جو الزامات یا جو دستاویزات سامنے آئی ہیں کیا یہ درست ہیں، بالکل صحیح ہیں؟ یہ اور یہ پیسہ یہ کیسے منی لانڈرنگ کیسے ہوئی ہے؟ ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے. آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کیٹیگوریکلی یس ہے. اچھا. یہ 100% درست ہے. اس میں کسی ایک فرد کے خلاف ڈاکٹر شاہد صاحب کوئی اناد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک تنظیم اور جماعت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. یہ میٹر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی اے ٹی اور پی ٹی آئی کا یا لوکل جماعتوں کے اختلافات سے متعلق نہیں ہے. یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک بے چینی تھی. بڑے بڑے حکمران، دولت مند لوگ، کمپنیاں منی لانڈرنگ کرتے رہے دہائیوں سے اور آف شور کمپنیوں میں پیسہ چھپاتے رہے، ٹیکس چوری کرتے رہے، کاروبار ناجائز پیسہ کرپشن سے بناتے رہے، چھپاتے رہے، ٹیکس نہیں دیتے رہے اور غلط ناموں کے ساتھ اس کو رکھتے رہے. وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا؟ 5 بر اعظموں کے اندر تحقیقات ہو کے 40 سال کے بعد اب یہ چیز منظر عام پہ آئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا؟ یہ کہنا بلا جواز ہوگا کہ کسی ایک شخص کے خلاف سازش ہے. یہ تو بین الاقوامی اسکینڈل ہے جو منظر عام پہ آیا ہے. وہ جو ان کی جو وضاحت ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ بھی سنی ہوگی آپ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جب پیپلز پارٹی کی دور حکومت آیا تو شدید دباؤ کا شکار وہ رہے، ان کے اوپر سب کچھ ہوا، ان کے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے ان کے اتفاق فاؤنڈری پہ، اس کے بعد ان کے ظلم ہوا، وہ باہر چلے گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں پاک شفاف ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ الزامات کو؟ جو دیکھو ان کا خطاب میرا خیال ہے تاریخ کا سب سے بڑا irrelevant خطاب تھا، مایوس کن خطاب تھا. اصل مسئلے پر انہوں نے غور نہیں کیا. اصل مسئلے پر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. میں اس خطاب کے حوالے سے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں، خواہ پیپلز پارٹی کا دور تھا یا بعد کا، اور ہمارے بچے جب ملک کے اندر کاروبار کریں تب بھی تنقید ہوتی ہے، ملک سے باہر کاروبار کریں تب بھی تنقید ہوتی ہے. انہوں نے سوال اپنی تاریخ سنائی. تاریخ سے غرض نہیں ہے.
تاریخ سے غرض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ تاریخ، بزرگوں نے ساری محنت کی، تگ و دو کی، وہ اپنی جگہ. اب سوال اور ہے، وہ کہتے ہیں کاروبار کریں تو تنقید ہوتی ہے. مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب، مسئلہ کاروبار کا نہیں ہے. پاکستانی قوم کو آپ کے اور آپ کے بچوں کے کاروبار سے کوئی نہ تنقید ہے نہ تکلیف ہے. ساری دنیا کاروبار کرتی ہے، کاروبار حق ہے. مسئلہ کاروبار کا نہیں، مسئلہ کرپشن کا ہے، مسئلہ ٹیکس ایویژن کا ہے، مسئلہ منی لانڈرنگ کا ہے، مسئلہ کالے دھن کا ہے، اور باہر آف شور کمپنیوں کے ذریعے کالے دھن کو چھپانے کا مسئلہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنیاں بنانا کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے. ہاں، کاروبار کی کمپنیاں بنانا جرم نہیں اگر آن شور کمپنیاں ہوں. آن شور آپ لندن میں بنائیں، آپ برمنگھم میں بنائیں، آپ مانچسٹر میں بنائیں، آپ اسکاٹ لینڈ میں بنائیں، آپ پیرس میں بنائیں، آپ جرمنی کے شہروں میں بنائیں، آپ واشنگٹن ڈی سی میں بنائیں. ٹیکس ڈکلیئر کریں، اپنا کاروبار ڈکلیئر کریں، اپنا ٹیکس دیں، پاکستان میں ٹیکس دیں، یہاں دیں، ٹیکس دیں، حلال کا پیسہ کمائیں، کوئی پرابلم نہیں. کمپنی بنائیں آن شور، کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آف شور کمپنی بنائی جاتی ہے، آف شور ناٹ آن شور، چھپا کے جزیروں میں کمپنی بنائی جاتی ہے، تو کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسئلہ آف شور کمپنی بنانے کا ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آگے وضاحت کرتا ہوں، اس وقت اختصار سے عرض کر دوں. آف شور کمپنی ڈاکٹر شاہد صاحب یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اینکرز اور ٹی وی اینالسٹ بہت شاندار رول پلے کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اور میں ایڈ کر رہا ہوں کہ آف شور کمپنی پوری قوم، پاکستانی قوم، 20 کروڑ عوام آگاہ ہوں، یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. آف شور کمپنیاں پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنائی جاتی، پیسہ چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. یہ کاروبار کے لیے نہیں بنائی جاتی. یہ کاروبار اور پیسہ چھپانا، ٹیکس بچانا، کرپشن بڑھانا، اس چیز کے لیے آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں. اگر کاروبار کرنا ہو تو پھر آن شور کمپنی بنائی جائے، دولت ڈکلیئر کی جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوال کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس وقت بھیجا گیا. آپ کمپنیاں بنائیں، کاروبار میں لگائیں، وہ پیسہ آپ نے کہاں سے لیا، کہاں سے لگایا. وہ پیسہ اگر پاکستان سے گیا یا سعودی عرب سے گیا، کس بینک کے چینل سے گیا، ٹرانزیکشن نمبر کیا ہے، کتنا اماؤنٹ پیسے کا گیا، اس کا ٹریک کس طریقے تھا، اس طریقے سے تھا یا منی جو کیریئر ہوتے ہیں جال ساز پیسے لے کے وہ جا کے ادھر جوئے خانے میں گئے کہ اور وہاں آف شور کمپنیوں میں بھیجا، کتنا اماؤنٹ بھیجا. آپ وزیر اعظم رہے، ایم پی رہے، ایم پی اے رہے، ایم این اے رہے، وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعظم رہے، جس سال بھیجا اتنا آپ نے ڈکلیئر کتنا کیا تھا پیسہ اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو، ان پیسوں کے اگینسٹ ٹیکس کتنا دیا تھا، ان ملکوں کو ٹیکس کتنا دیا تھا جہاں کاروبار کیا، آپ کا اماؤنٹ کتنا تھا، لون کتنا لیا تھا، ایکویٹی کتنی تھی. یہ چیزیں ہیں جس پر قوم سوال کرتی ہے، جس پر میڈیا آپ سے پوچھ رہا ہے. آپ اصل مسئلے کی بات ہی نہیں کرتے، آپ دائیں بائیں 50 سال کی تاریخ سنا دیتے. آپ بچوں کے کاروبار پر لوگوں کو تنقید ہوتی ہے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ کیا انہوں نے پاکستان سے لے کے گئے؟ دوائی کی گولی نہیں ہے. غریب قوم کا سربراہ پوری قوم کا پیسہ لوٹ کر، ٹیکس بچا کر، کرپشن کر کے، دولت کھا کر چھپا کے باہر لے جائے، جزیروں میں آف شور کمپنیاں جا کے بنائے، نہ یہاں ٹیکس دے نہ وہاں ٹیکس دے، اور رزق حلال کی بجائے رزق حرام کے انبار لگائے، اور ورلڈ امپائر کا مالک بن جائے، اور بین الاقوامی ایجنسیاں بے نقاب کر دیں، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ تو بین الاقوامی اسکینڈل بے نقاب ہوا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کا چہرہ ننگا کر دیا ہے، جو قوم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب اس کو میں آپ کو یہ پروسیس بتانا چاہوں گا کہ یہ آف شور کمپنیاں کیوں بنتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قوم کو اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے. آف شور کمپنیاں آپ یاد رکھ لیں، بنیادی طور پہ وہاں قائم ہوتی ہیں اور اس کے کچھ علاقے ہیں جن کو ٹیکس ہیونز کہتے ہیں. یہ پاناما میں ہیں، برٹش ورجن آئی لینڈ میں ہیں، بہاماز میں ہیں، سموا میں ہیں، برٹش اینگویلا میں ہیں، نیویڈا میں ہیں، ہانگ کانگ میں ہیں، اور دنیا کی مختلف جگہیں ہیں. وہ جزیرے جہاں کے قوانین سیکریسی کے بڑے سخت ہیں، ٹیکس ریٹرن کے قوانین بڑے نرم ہیں، وہاں پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے.
چوری کا پیسہ ہے, کرپشن کا ڈاکٹر پیسہ ہے, صاحب قطع کلامی, ڈاکٹر صاحب قطع کلامی, ناجائز ٹرانزیکشن کیا کا یہ پیسہ ہے, رشوت کا پیسہ ہے, ڈاکٹر صاحب قطع اور کلامی, اس طریقے سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی, ڈاکٹر اور صاحب ان قطع سے کلامی, کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ یہ کیا یہ پیسہ باہر سے کمایا گیا ہے یا پاکستان سے گیا ہے؟ اور کمپنیاں بنانے کے لیے ڈاکٹر شاہد صاحب میں آپ کی وضاحت سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں, پہلے شیل کمپنیز بنتی ہیں. شیل کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں وہ لیجیٹیمیٹ بزنس نظر آتا ہے, قانونی کاروبار نظر آتا ہے, اچھا, مگر اس کے اندر کاروبار نہیں ہوتا, صرف پیسے کو چھپانے کا عمل ہوتا ہے. اس کے لیے اس میں مینجمنٹ ہوتی ہے, لائرز بھی ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں, حتیٰ کہ آفس کلینرز تک ہوتے ہیں. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب میرا آف شور کمپنیاں جب بن جاتی ہیں, شیل کمپنیاں, تو اس کے بعد آف شور فائنانشل سینٹر بنتے ہیں. ٹھیک, آف شور فائنانشل سینٹر جو ہیں, جیسے میں نے کہا برٹش ورجن آئی لینڈ سے لے کے میکوا تک اور بہاما سے پاناما تک, وہاں جو ورلڈ کروکس ہیں, چوٹی کے کروک عیار لوگ اور ٹیکس ایویڈرز ہیں اور چوٹی کے کرپٹ لوگ ہیں, وہ وہاں اپنا پیسہ ناجائز ذریعے سے چھپا کر پہنچاتے ہیں. اوروں کے نام پر اکاؤنٹ کھلتا ہے, کوئی شخص ٹریس نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسہ کیا باہر ہی کمایا ہے انہوں نے یا پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, یہ سوال ہے. یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب. پاکستان سے منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, اچھا, اور 50 کے قریب ان کے منی کیریئرز ہیں. اچھا, وہ کیا جو ہے؟ ان کے سری لنکا بھی جاتے ہیں اور دنیا کے اور ملکوں میں جاتے ہیں. ایئر لائن کے پورے ارینجمنٹس ہوتے ہیں. اس ٹائم پر جب فلائٹ آپریٹ ہوتی ہے, سارا عملہ انہوں نے اپنا مقرر کیا ہوا ہوتا ہے, سارا عملہ جو ان کو بغیر تحقیق کے چھان بین کے بھیجتا ہے. وہاں جا کے وہ جوا خانوں میں پیسہ لگا کے وہاں سے رسید لے کے ڈائریکٹ آف شور کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کس کا پیسہ تھا, آف شور کمپنی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. تو پاکستان سے بھی بھیجتے ہیں, اور بیرون ملک جب یہ ڈیل کرتے ہیں اقتدار میں آ کر بطور پرائم منسٹر, چیف منسٹر, تو باہری سے کمیشن کھاتے ہیں اور آف شور کمپنیوں کا بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں, اور وہیں سے سیدھا کمیشن وہاں چلا جاتا ہے. دولت جمع ہوتی چلی جاتی ہے, وہیں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہیں سے ریٹرن آتا ہے, وہیں سے سرمایہ بڑھتا ہے. اور یہ کام پاکستان سے کما کر بھی اور بیرون ملک کرپشن کر کے پھر ان کی پارٹنرشپ ہیں. دنیا کے 20 کے قریب ملکوں میں چوٹی کی پارٹنرشپ ہیں, اور سارے پیسے کما کر وہ آف شور کمپنیوں میں بھیجتے ہیں. اور یہ دونوں طریقے سے اس طرح, تو آف شور فائنانشل جو میں نے آپ کو کہا سینٹر, وہاں پھر بیئرر بانڈز بناتے ہیں. تیسری چیز, پہلے میں نے عرض کیا آپ کو, شیل کمپنیز بناتے ہیں جس کے اندر دھندا ہوتا ہے, اس کو چھپانے کے لیے آف شور فائنانشل سیل ایک پوری کمپنی بناتے ہیں جس کے ذریعے ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. پھر بیئرر بانڈز بناتے ہیں یہ لوگ, ایک بانڈ کم سے کم 10,000 پاؤنڈ کا, برٹش پاؤنڈ کا ہوتا ہے بیئرر بانڈ. اس کے ذریعے کوئی پتہ نہیں کر سکتا کس کا پیسہ تھا, نام تک درج نہیں ہوتا. پھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لے جاتے ہیں. یہ سارا پروسیس کر کے یہ پوری دنیا سے جو لوٹ مار کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے جو ٹائیگرز ہیں کرپشن کے, جن میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہے, ان ٹائیگرز میں سے یہ پوری دنیا کے غریب کروڑوں اربوں انسانیت کا پیسہ خون چوس کر آف شور کمپنیوں میں جمع کرتے ہیں. اچھا, اور اس طرح پھر یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو بن گیا عدالتی کمیشن یا انکوائری کمیشن, اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا کرے گا کمیشن, اور پھر آپ وزیر اعظم تو کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہو رہا, کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے عوام, یعنی وہ تو آرام سے بیٹھے سکون سے, اور وہ کہہ رہے ہیں سازشی بات آگے چل پڑی. اب کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ہوگا, اور آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو باتیں کی تھی, اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کدھر ہیں اور آپ کیا کریں گے؟ ایک وقفے کے بعد نظرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ پوچھوں کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اور یہ کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ کمیشن, یہ عدالتی کمیشن, یہ کیا انکوائری کمیشن, یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے حکومت کی جانب سے اور پھر اس کو واضح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, میں آپ سے یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ کے کوئی پرانا واقعہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی, آپ تو بہت پرانا جانتے ہیں سیاست کو اور شریف فیملی کو, میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کو, اور ان کے کوئی پرانا واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آج ایسا جو آپ چاہیں گے کہ آپ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ؟
دیکھیے ڈاکٹر شاہد صاحب، میں ان کے خاندان کے حوالے سے تو کوئی بات کرنا پسند نہیں کروں گا. جی معلوم بہت کچھ ہے، جی بہت کچھ معلوم. نہیں میں سیاست کے حوالے سے اور اس موضوع کے جو آپ نے ذاتیات کہا، جی جس چیز کا تعلق ان کی پالیٹکس اور اقتدار سے ہے، وہی چونکہ وہ قوم کی امانت ہے، ٹھیک ہے. آپ کے سوال کے اس حصے کو میں ضرور ایڈریس کرتا جی. ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اور اس طرح کے آپ سینکڑوں واقعات سمجھیں کہ محفوظ ہیں یاداشت میں. اچھا. سینکڑوں. 1994-95 کی بات ہے، 1994-95. جی اور میں یہ ریکارڈ پر آج اس لیے لا رہا ہوں کہ جو بھی کمیشن بنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ نوٹس لیں سو موٹو، اور وہ میں ایک چیز ریکارڈ پہ لے آ رہا ہوں اور وہ تحقیقات کر لیں. جی میں 1994-95 میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے دورے پر تھا. اچھا. وہاں میری ملاقات ہوئی، میرے اعزاز میں ایک انہوں نے عشائیہ دیا تھا آکلینڈ میں. تو وہاں فارمر پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ ڈیوڈ لانگی، اس وقت وہ حیات تھے. یہ 8 سال تک نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر رہے تھے 80s کے زمانے میں، 90 سے پہلے تک. اچھا. ڈیوڈ لانگی، میں نام دہرا رہا ہوں. اچھا. یہ اس عشائیے پر میرے پاس ساتھ ہی بیٹھے تھے، سپیچ بھی کی میرے لیے انہوں نے بذات خود بتایا مجھے. اب میں ڈیوڈ لانگی فارمر پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کو کوٹ کر رہا ہوں. مجھے بتایا کہ جو نیوزی لینڈ کی اسٹیٹ سٹیل مل ہے، سرکاری جو سٹیل مل ہے، اس کا اراؤنڈ 50% شیئر اس کا مالک نواز شریف ہے. نیوزی لینڈ میں بات ہو رہی تھی کرپشن کی. وہ کہنے لگے آپ کے ملک کو کرپشن کھا گئی، پاکستان کو کرپشن کھا گئی. اور اس کرپشن میں حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہماری اسٹیٹ نیوزی لینڈ کی سرکاری سٹیل مل کے 49% یعنی آدھے شیئر کے مالک ہیں. اب میں یہ بات برملا میں نے کہہ دی. اب یہ وزیروں کا کام نہیں ہے جو جھوٹ بولنے کے لیے تنخواہ پر مقرر کیے گئے ہیں کہ صرف ان کا کام ہے وہ تنخواہ لیں اور جھوٹ بولیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے میری بات کو رد کریں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، نیب اور تحقیقاتی غیر جانبدار ادارہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ سے رابطہ کرے. 80s اور 90s کے پیریڈ میں اس کا مالک کون کون تھا، اس کا ریکارڈ چیک کر لے، چیز منظر عام پہ آ جائے گی. میں توقع نہیں کرتا کہ اس فارمر پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ کو کیا ضرورت تھی میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی، غلط بات بتانے کی. یہ اس سے آپ اندازہ کریں تو یہ تو 80s کے زمانے میں شیئر ہولڈر تھے. 50% سٹیل مل نیوزی لینڈ تک ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے دائرے میں آتا تھا. سوال یہ ہے وہ پیسہ کیسے گیا تھا، کس چینل سے گیا تھا، کیا وہ ڈکلیئر ہوا تھا، کیا باہر کا باہر سے گیا تھا. چونکہ یہ 2 بار پرائم منسٹر رہے اس زمانے میں اور 7-8 سال چیف منسٹر 80s میں رہ چکے تھے، چیف منسٹر جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں. تو ان کا ایک پروسیس ہے. یہ ہمیشہ اقتدار پیسے سے خریدتے تھے، خریدتے ہیں، سیٹس پیسے سے خریدتے ہیں. انہوں نے اقتدار کو سب سے بہتر کاروبار بنا رکھا. یہ ان کی فلسفی ہے کہ اقتدار سے بہتر کوئی کاروبار نہیں. کیونکہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پورا ملک کا کاروبار آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشن کاروبار آپ کے ہاتھ میں ہے. جہاں سے پیسہ کمائیں، کالا دھندا، کالا دھن لے جائیں، جمع کریں، آف شور کمپنیاں کھولیں، باہر کا باہر سے کمیشن لیں، آف شور کمپنیوں میں دے لیں، پھر جائیدادیں خریدیں. اور جائیدادوں میں ڈاکٹر شاہد صاحب ان کے ہزاروں کے حساب سے 1000 ارب سے زیادہ کی ان کی انویسٹمنٹس ہیں. برطانیہ میں، یو ایس میں، فرانس میں، جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، قطر میں. یعنی ایک لمبی فہرست ہے دنیا کے ممالک بھی جن میں ان کی پارٹنرشپس ہیں، ان کی بزنس امپائر ہے. یہ تحقیقاتی ادارہ آپ نے کہا نا کہ کیا ہونا چاہیے، یہ ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل انکوائری کمیشن نہیں. یہ انکوائری کمیشن سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کمیشن انہوں نے بنایا تھا. کیا بنا اس کا؟ یہ تو کمیشن بنا کے اس کو ایک گھونٹ کی طرح پی جانے والے لوگ ہیں. 14 قتل کر دیے، شہید کر دیے، 100 کے قریب گولیوں سے زخمی اور چھلنی کر دیے. میرا صرف سوال ہے، انہوں نے جسٹس باقر نجفی صاحب کا کمیشن بنایا. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں. یہ جب پہلے انہوں نے عدالتی کمیشن کہا اس پاناما لیکس پر بنے گا، اب چینج کر کے اپنا ورژن کہا کہ انکوائری کمیشن. انکوائری کس چیز کی؟ انکوائری تو بھئی پچھلے 20 سال کے عرصے میں ہو چکی. 110 تنظیموں نے کر دی،
اور دنیا کے کسی ملک نے اس کی تردید نہیں کی. انکوائری کا کیا چیپٹر کلوز ہو گیا, اب تو ایکشن ہے. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کا مواخذہ کریں یا جبری امپیچمنٹ کی جائے. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور قوم کے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں, جب تک یہ اقتدار میں رہیں گے ان کو گر آتا ہے. زرداری صاحب تو ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں ہے, انہیں ان کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. وہ اگر کوئی یعنی دوسرے لوگ بھی سارے جن کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں, یہ تو چوری کرتے ہیں نشان نہیں چھوڑتے, ڈاکہ زنی کرتے ہیں فنگر پرنٹس نہیں چھوڑتے. یہ ماہر ہیں, یہ چھوٹے لائن مین سے رشوت لے کر ٹاپ لیول تک ان کا تصور ہے خرید لو خرید لو. یہ اقتدار خریدتے ہیں, اسمبلیاں خریدتے ہیں, پارلیمنٹ خریدتے ہیں, ادارے خریدتے ہیں. اگر یہ اقتدار میں رہیں گے کوئی انصاف نہیں ہوگا, کوئی تحقیقات نہیں ہوگی اور ان کے جرم پر پردہ نہیں پڑے گا. میں ان کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ آپ ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کے انکوائری کمیشن سے نصیحت لیں. جسٹس باقر نجوی کا کمیشن بنایا اپنی مرضی سے. اس نے ان کو لیٹر لکھا جسٹس باقر نجوی صاحب نے کہ مجھے ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی طرف سے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس پر بھی انکوائری کرنے کی اجازت دی جائے. میں ایک لیگل پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, جب کمیشن بنتا ہے انکوائری کا یا جوڈیشل, اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں. یہ بنا رہے ہیں یعنی چور ہے جس نے چوری کی ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, لفظ نہیں بول رہا کسی ذات کے لیے, مثال دے رہا ہوں. اگر ایک چور نے چوری کی ہے تو آپ چوری کو اختیار دے دیں کہ خود کمیشن بنا دو, خود تحقیقاتی ٹیم بنا دو, خود ہی قاتل, خود ہی شاہد اور خود ہی وہ منصف ٹھہرے. اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر؟ خود ہی آپ قاتل ہیں, خود ہی گواہ ہیں اور خود ہی جج ہیں, خود ہی کارروائی کریں گے, خود ہی فیصلہ سنائیں گے. یہ مرضی کے امپائر رکھ کر فیصلہ لینے کے عادی ہیں. بھئی آپ کے اوپر اب بین الاقوامی سطح پہ کھلا الزام آ گیا ہے, اب آپ ہٹ جائیں. ان کی جبری امپیچمنٹ ہونی چاہیے. جب تک اقتدار میں ہے پاکستان کی سرزمین پر کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. ہم سب سے بڑے گواہ بیٹھے ہیں اس بات کے. ہمارے 14 شہید ہوئے, دن دہاڑے 100 زخمی ہوئے. جسٹس باقر نجوی کا انہوں نے کمیشن بنایا, اس کو اجازت نہیں دی. ٹرمز آف ریفرنس میں وہ بھی مثال دیتا ہوں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ایک پہلی بات تو یہ کہ امپیچمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب امپیچمنٹ تو نہیں ہو رہی. ہماری ایف آئی آر کو انکوائری میں شامل نہیں کرنے دیا. کہا جو صرف قاتلوں کی ایف آئی آر ہے سرکاری, جو پولیس نے کاٹی ہے, صرف اس پر انکوائری ہوگی. سرکاری ایف آئی آر پہ انکوائری ہوئی, قاتلوں کی پولیس کی ایف آئی آر پہ. ہماری ایف آئی آر کے بغیر ہم اپیئر نہیں ہوئے, یک طرفہ انکوائری ہوئی. اس نے فیصلہ دیا. قوم کو بتانا چاہتا ہوں آج کے دن تک جسٹس باقر نجوی کمیشن کی رپورٹ قوم کے سامنے نہیں لائے, چونکہ انہوں نے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب وقفے میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا, کمیشن ان کی مرضی کے مطابق میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے جی کمیشن ان کو مجرم ڈاکٹر صاحب امپیچمنٹ کون کرے گا, کیسے کرے گا, طریقہ کیا ہوگا امپیچمنٹ کا؟ امپیچمنٹ تو نہیں ہونے جا رہی, کوئی نہیں کر رہا. اور کیا سپریم کورٹ کو اس میں آنا چاہیے, درمیان میں باقی ادارے؟ یعنی آپ کی جو باقر نجوی صاحب کی رپورٹ تھی اس سے تو سبق سیکھا نا انہوں نے کہ کمیشن سے کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی کمیشن کو اٹھا کے صاحب ایک اور کمیشن بن گیا. تو یہ تو مسئلہ اپنی جگہ. ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب پوچھوں گا, اس کا حل جی بتاتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک خواتین حضرات. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شریک محفل ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے عوامی تحریک کے کارکنوں کے قتل پہ کمیشن بنا, دھرنا ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. نہ اس کمیشن کی رپورٹ پہ کچھ ہوا, وہ پھر چینج ہو گئی, نہیں ہوئی, کیا ہوا؟ مطلب ایسے ہی سارا معاملہ چلتا رہا. اور اب بھی کیا ایسے ہی چلے گا یا کچھ اور ہوگا یا ہونا چاہیے؟ موجودہ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر شاہد صاحب, میں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کمیشن کا ذکر کیا صرف قوم کو بتانے کے لیے کہ ان کا رویہ کمیشنز کے قیام اور ان سے فیصلے لینے میں کیا ہوتا ہے. یہ کمیشن کبھی بھی حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے نہیں بناتے, حقائق چھپانے کے لیے بناتے ہیں. میں نے صرف ان کے طرز عمل کو سمجھانے کے لیے کمیشن کی ریفرنس دیا. یہ مسئلہ اس وقت پاناما لیکس کا عوامی تحریک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ہماری جماعت کے کارکنان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, یہ 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے.
یہ پاکستان کے آئین اور قانون کا مسئلہ ہے. یہ ایک پورے کے پورے ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے کہ جو جمہوریت کے نام پر پوری پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر قبضہ کر کے کھیل کھیل رہے ہیں اور پورے ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں. یہ قوم کا مسئلہ ہے, عوامی تحریک کا نہیں ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں, یہ 400 کے قریب انٹرنیشنل ایسٹ مینجمنٹ کی کمپنیز ہیں دنیا میں, انٹرنیشنل 400, جن میں ٹاپ کی کمپنیز 30 ہیں. 30 ان میں جائز کام بھی ہوتے ہیں, غلط دھندے بھی ہوتے ہیں. ان 30 میں سے ایک کمپنی ہے موسیک فونسیکا, ایک کمپنی جی ہاں ٹھیک ہے, جس کا یہ لیک ہوا ہے. خدا جانے باقی 30 کمپنیوں میں اور کتنا کتنا دھن ان کا پڑا ہوا ہے. یہ تو ایک کمپنی کا کچھ حصہ لیک ہوا ہے. لہذا اس کی ایک ایسی تحقیقات چاہیے جو تحقیق بڑی غیر جانبدارانہ ہو اور بڑے طاقتور ادارے کے ذریعے ہو. کون کرے ڈاکٹر صاحب, کون کرے؟ اور جا کون کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اس الزام پر. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, حالانکہ اس کی بیوی 4 دن کے بعد فرنٹ پر اس کے ڈیفنس پر آ گئی تھی. اس نے اپنا نام لے لیا تھا, مگر تھوڑے سے لوگ اٹھائے, غیرت مند ہوئے اور اس کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا. ایک تو پاکستانی قوم کو اس وقت آئس لینڈ کے لوگوں کا رول پلے کرنا چاہیے, مواخذہ کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہمیشہ کرپشن کے خلاف ببانگ دہل بات کرتے رہے ہیں, آج ٹائم ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لیں اور ان کی جبری امپیچمنٹ کریں, برطرف کریں. پارلیمنٹ نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاناما لیکس کے خلاف پاس کر دی. وزیر ان کے مذاق کر رہے ہیں. اس کا دنیا کے کسی ملک نے رد نہیں کیا. ایک پاکستان کا انوکھا تماشا ہے. سپریم کورٹ کیسے امپیچمنٹ کر سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ برطرف کریں. نہیں, سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ امپیچمنٹ کی جائے کیسے کر سکتی ہے اور سپریم یہ کورٹ؟ پارلیمنٹ کے فلور سے نہیں ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے فلور سے نہیں ہوگی. اچھا, یہ دیگر قانونی بڑے اداروں کو کرنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ بیٹھے رہے اقتدار میں تو کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, چیک نہیں کر سکتا. ان کا کمیشن اس طرح ہوگا, ان کا بنایا ہوا. ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کیسے کرے گی؟ سپریم کورٹ کیسے کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اجازت ہو, سپریم کورٹ کیسے کرے گی؟ کمیشن کی رپورٹ کروائیں گے. جی, جیسے مثلا چوری ہوئی, چوری, تو یہ چوری کا کمیشن بنائیں گے, تحقیقات کے لیے ٹرمز آف ریفرنس دیں گے, دائرہ اختیار, اور یہ اس کو کہیں گے کمیشن کو بتاؤ چوری کس وقت ہوئی, چوری کے وقت گھر والے کہاں تھے, اگر گھر پر تھے تو بے پرواہ ہو کر سوئے کیوں رہے, اگر باہر تھے تو معلوم کرو کہاں گئے تھے. یہ اس کو دائرہ اختیار دیں گے اور اینڈ پر کہیں گے کمیشن نے ہمیں بے گناہ ثابت کر دیا. یہ بڑے مکار لوگ ہیں, 35 سال سے اقتدار کے گراس روٹ لیول تک میکنزم کے مالک ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کیسے کرے گی امپیچمنٹ؟ سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار ہے امپیچ کرنے کا؟ دیکھیے جی, وہ پچھلے چیف جسٹس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت پر برطرف کر دیا تھا. یہ آئین کی توہین ہوئی ہے, عدالت سے بڑی. یہ قانون کی توہین ہے, 20 کروڑ عوام کی توہین ہے, جمہوریت کی توہین ہے, امانت اور دیانت کی توہین ہے. باہر کے ملکوں میں تو جھوٹ بول دے پریزیڈنٹ تو برطرف کر دیتے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا, ٹیکس ریٹرن نہیں دیتے رہے, منی لانڈرنگ کرتے رہے. الزام ہے, اور ایک الزام کے تحت سپریم کورٹ مجاز ہے کہ امپیچمنٹ کرے اور کہے اگر انکوائری آپ کو بری کر دے, بے گناہ کر دے تو بحال کر دیں گے. اور تحقیقات یہ کروائی جائیں شفاف انکوائری کے ذریعے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کروائے کہ پیسہ کہاں سے گیا ان پاناما لیکس کے ذریعے, ان آف شور کمپنیز میں کیسے گیا, کس کس چینل سے گیا, اور کتنا کتنا ریکارڈ ہے, کتنا کتنا گیا, کب کب گیا, کس کس ملک سے گیا, ان سالوں میں کتنی دولت آپ نے ڈکلیئر کی تھی, کتنا ٹیکس ادا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کا کیا, اگر ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ بیٹے تو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس زمانے میں. دیکھیے 19 یہ تو کہتے ہیں نا 2006 میں یہ پارک لین جو فلیٹس بنائے, انڈیپینڈنٹ اور گارڈین سمیت انگلینڈ کے سارے اخبار لکھ رہے ہیں 1998 میں بتا دیا تھا کہ ان کے فلیٹس تھے, ان کی پراپرٹیز تھی 1998 میں. تو بچے تو ڈاکٹر شاہد صاحب ان کے اس وقت کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہ بزنس مین کب سے بنے تھے, وہ تو پڑھائی کرتے تھے. اس وقت ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ 90s میں ہوئی نیوزی لینڈ سے لے کے یہاں تک. تو لہذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان یا اور تحقیقاتی ادارے
دیکھیے ملک کے خلاف جاسوس ان کے گھر سے نکل رہے ہیں، ان پر ایک جملہ نہیں بولا. پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے تو لوگ انہوں نے اپنے پروں میں چھپا رکھے ہیں. دہشت گرد پنجاب کے انہوں نے اپنے پروں میں چھپا رکھے ہیں. معاشی دہشت گردی، کرپشن، منی لانڈرنگ ان کے تحت ہو رہی ہے. کون سا جرم ہے؟ ان سارے جرائم کے بعد بھی کوئی اخلاقی، آئینی، قانونی جواز رہ جاتا ہے کہ یہ اقتدار میں رہیں. دے شوڈ بی ٹکڈ آؤٹ اور پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا آخری جملہ، آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا؟ 20 کروڑ بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کو بچائیں. یہ خون چوسنے والے، قوم کی دولت لوٹنے والے. ڈاکٹر صاحب آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا تو؟ سے کھیلنے والے. ڈاکٹر صاحب آخری بات، آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا تو؟ انشاءاللہ قوم اٹھے، ادارے رول پلے، مجھے قوم شانہ بشانہ اپنے پاس پائے گی. میں پاکستان کی سرزمین کو بچانے کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ جہاد کروں گا، جنگ لڑوں گا، کرپشن کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کو بچانے کے لیے، پاکستان کو جاسوسیوں سے بچانے کے لیے. یہ اس وقت ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے پاکستان کی سرزمین کا اور سالمیت کا اور غریب عوام کا. اس وقت اداروں کو رول پلے کرنا چاہیے. ہم تو انشاءاللہ نہ پیچھے رہے تھے پہلے، نہ اب رہیں گے، مگر اداروں پر